अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। हिंदुस्तान अपनी पुरानी रवायत पे आ गया है कि जब भी वज़ीर आज़म या हमारा कोई भी डिग्नेटरी इंटरनेशनल पोडियम पे जाता है, जैसे कि वज़ीर आज़म अब गए अपने यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में एक स्पीच करने के लिए, ये कस्टमरी एक रवायत है, जो भी वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है वो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इस पर एक गेम खेलनी शुरू कर देता है। अब ये जो अटैक हुआ है, इन्होंने 17 आदमी जो मारे गए पाकिस्तान पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या हिंदुस्तान में ये इतना साफ शफाफ मुल्क है कि इसमें इंसर्जेंसी है ही नहीं है और सिर्फ पाकिस्तानी आके कराएगा? आई मीन दिस इज कॉमन सेंस एंड ओनली एन इडियट कैन कम अप टू सम कंक्लूजन कि पाकिस्तान आके कराएगा। बट व्हाट अबाउट यू? आपका नागाज का मसला है, मीज़ोस का है, तामिल्स का है, खालिस्तान की मूवमेंट है, कश्मीर का एक मसला है, एंड दे थिंक एवरीथिंग इज पाकिस्तान। बहरहाल आज इस पे भी बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो गुलू बट्स की बात दोबारा शुरू हो गई है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान की पार्टी क्या एक आप कह लो कि अमल रखेगी, और ये जो लेटेस्ट पॉलिटिकल्स मूवमेंट है, ये हम बात करेंगे। मेरे साथ है इफ्तिखार अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कमेंटेटर एंड ऑफ कोर्स अ कॉलमनिस्ट। इनको मैंने बुलाया, अभी हमें एक दो और पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे, हफीजुल्लाह नियाज़ी एंड अदर्स। बट इफ्तिखार, ये व्हाई इज इट कि एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन पाकिस्तान इज पुट ऑन द, वो कहते हैं ना, बॉर्डर लाइन पर उनको खड़ा कर देते हैं। बड़े मज़े की बात आपने की है। देखें, जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद इंडियन टेलीविज़न को आपने सुना हो तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे ये भी एक तजवीज़ दी गई कि हमको हिंदू अपना इंतहा पसंदों की एक टोला बनाना चाहिए जो पाकिस्तान में जाके इस किस्म की कार्रवाइयाँ करे, और उसको हिंदू फ़दायीन का नाम दिया गया। उनके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे कल एक प्रोग्राम पे, और वो बड़े ढले से कह रहे थे कि हाँ, ये काम तो हमने मुक्ति बानी बना के किया। अगेन ही वाज सेइंग थिंग, और वो ये चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि झगड़ा हो जाए और जंग कर दी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे कि जो थोड़े बहुत अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर रहे थे। मसलन वो ये कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान के अंदर अपना मसला कश्मीर का है, जो कश्मीर के अंदर अपनी एक नफ़रत है हिंदुस्तान के बारे में, उसको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करते, आप दूसरों पर इल्ज़ाम मत धरे। दूसरों का उरी वाला जो वाक़या है, ये ख़ुद हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसकी एक नाकामी है कि वो अपने बॉर्डर को सही तरीके पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। हालांकि बॉर्डर को इतना सिक्योर किया वो, तो उसके बावजूद ये लोग कैसे दाखिल हो गए। दो बातें। तीसरा वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट ये था कि शार्क कॉन्फ्रेंस का जो होने वाली उसका बाइकाट अभी से कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए। और ये स्कूल ऑफ थॉट भी था कि पाकिस्तानी सफ़ीर को फ़ौरन वापस भेज दिया जाए आज ही, और हिंदुस्तान के सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए। उनका इंतहा पसंदाना रवैया मैंने कल देखा है जो इस किस्म का। उसकी बुनियादी वजह ये समझ आती है कि कश्मीर के अंदर ये जो तीसरी इंसर्जेंसी है अगेंस्ट दिल्ली, ये बड़ी ही इफेक्टिव है। वानी की डेथ के बाद आप देखें पिजमीर एक नया रवायत पैदा हुई है, और जो जनाजे हैं आप उन जनाजों को देखें कि थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल आर अटेंडिंग दोज फ्यूनरल्स, और प्रैक्टिकली पिछले 3 महीने से एक किस्म का बसीज हो गया है कश्मीर अपना मुजाहिदीन के हाथों, और कुछ नहीं हो रहा। नोबडी कैन काम, नोबडी। इवन महबूबा जो है वो भी मुफ्ती महबूबा, वो भी खुद भी रियलाइज़ कर रही है कि सिचुएशन जो है ये हर आने वाले दिन वर्स्ट हो रही है। उनका ये मामला वो रिजॉल्व नहीं करेंगे। देखिए ना, आपके अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है आप उसको तो रोकें। उसको रोकने के लिए आपने इतनी ज़्यादा फ़ौज इकट्ठी की हुई है, इतनी फ़ौज तो शायद हमारे पूरे पाकिस्तान के एक बॉर्डर पे नहीं है जितनी उन्होंने कश्मीर में लाके खड़ी कर दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेगी। फिर आपका ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सुषमा स्वराज को भेजा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, और ये भी एक तयशुदा अहमकाना पॉलिसी का हिस्सा है कि बिलिटल करना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, कि देखें जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गया, हमने तो सुषमा को भेज दिया। ये भी बिलिटल करने का एक तरीका है। हालांकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो जाएँ और वर्ल्ड जो लीडर्स उनसे इंटरेक्शन करें, उनसे बात करें। एक उनका ये ख्याल है हिंदुस्तान के लोगों का, माहिरीन का, जो इंटेलेक्चुअल हैं, कि हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है विद रेफरेंस टू बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। हालांकि सवाल ही नहीं पैदा होता। इन्होंने कोशिश की थी पिछले दिनों, और एक फ़िक्रा जो कल मैंने नोट किया जिसका हमें सोचना चाहिए,
انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کانگریس میں اب پاکستان کا کوئی حامی نہیں ہے. دو چیزوں کو نوٹس میں نے بھی لیا ہے. یونائٹڈ کنگڈم نے جو کنڈیم کیا ہے اس اٹیک کو, اس میں اپنا انڈیا کی ٹیریٹری کا, انڈین کنٹرول ٹیریٹری, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. یہ فرق ہے دونوں کی سوچ میں. لیکن میں پر امید ہوں کہ اس قسم کی حماقتیں زیادہ عرصہ نہ چلیں گی, کیونکہ پچھلے دنوں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے, ہم نے چیلنج کر دیا, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں جانے کی اجازت دیں. ہم گئے وہاں پہ, ساری کی ساری انکوائری لگا, پتہ لگا ان کا معاملہ ہے. تو یہ ان کی, آپ جیسا آپ کہہ رہے ہو, آسام میں بھی ہے, تریپورہ میں بھی ہے, ناگالینڈ میں بھی ہے, ہر جگہ پہ تو جھگڑا ہے. تو یہاں پہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے لوگ انفلٹریٹ کر گئے. مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ جب یہ ایشوز یہ ریز کرتے ہیں اینڈ دے ٹارگٹ پاکستان, آپ اس ایگری کریں گے کہ یہ شاید اپنے لوگوں کو ان کو سارا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ کو بتانے کی؟ بالکل. دیکھو, پرسوں شام تک کشمیر کا ایشو اپنی تمام تر, ایک لڑکا نوجوان بیچارہ 12 سال کا تھا جس کی ڈیڈ باڈی کو لوگ کیری کر رہے تھے, بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کی خبر تھی, اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں بہت بڑی خبر تھی. اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خبر تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے گی, لوگ اس کی بات زیادہ کریں گے, اور کہ جناب وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا, اتنے فوجی مر گئے, وہ پیچھے جائے گی. یہ تو ایک رستہ نظر آتا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے خود پلان کیا ہو. لیکن پھر سوال بنیادی وہی آئے گا, انہوں نے پلان کیا یا نہیں کیا. جب تک کشمیر کے مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جاتا یہ سب چیزیں ممکن ہیں, کیونکہ جو حق ہے ان کا لڑنے کا, اس کو تو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے. جو ہوتے ہیں نا ایسے علاقے جہاں پہ آزادی کی جنگ جاری ہو, اور جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ہر قسم کا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اپنی آزادی کی جنگ کے لیے. اچھا, ایک ڈائلیما آتا ہے ان ٹاکس کے اندر. خواجہ آصف کی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, نو ٹاکس ود انڈیا unless کشمیر از ناٹ آن دا ایجنڈا. آن دی ادر ہینڈ ساک کی میٹنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ذرا بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایجنڈا پہ نہیں ہے, اینڈ اینڈ آل دیٹ, اینڈ دس از واٹ از دا کوشچن. سو یو فیل کہ انڈیا کہتا ہے نو ٹاکس ود دیٹ, اینڈ پاکستان کہتا ہے نو ٹاکس ود اٹ. ٹاکس ود اٹ از دی اونلی وے. دیکھیں یہ پاسبل ہے. ویسے میں حیران ہوں, پھر ہم بار بار ایک ہی بات کو کہے جا رہے ہیں. اب یہ ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ اس دفعہ جو تحریک اب چلی نا مانی کے بعد, اٹ از اے مور اسٹرانگر دین اینی اپسرج ان کشمیر. اور پھر ایک بات دیکھیں, پچھلے دن ایک اپسرج کے بعد جو ایک ٹھہراؤ آیا تھا, اس ٹھہراؤ میں اگر ہندوستان چاہتا تو ان سے گیو اینڈ ٹیک کر سکتا تھا, ان کے جو ایشوز ہیں مقامی وہ ریزالو کر سکتا تھا. ہندوستان نے اس میسج کو غلط لیا. اس نے سمجھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, ان کی آزادی کا جو جنون ہے وہ اب ختم ہے, اٹس اوور ناؤ, اور ہم بی جے پی وغیرہ کے ساتھ ملا کے تو وی ول مینیج اٹ. یہ ان کے لیے بھی شوق ہے. دیکھیں نا, محبوبہ بہت بات کو جلدی, سب سے زیادہ جلدی محبوبہ کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہاں پہ یہ جو اب ہے یہ کیا ہے. 3 مہینے سے اگر ایک علاقے کے اندر کام نہیں ہو رہا, آپ کی فوج نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو چھرے والی جو بندوق ہے, اور جس سے آپ نے لوگوں کو زخمی کر دیا, اور کیا چاہتے ہیں اب آپ نیپام بم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, چلیں وہ بھی کر لیں. انہوں نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے دس کین بی اے پلانٹیڈ ون. دیکھیں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آپ ایک بہت بڑی موومنٹ کو خراب کرنے کے لیے, اس کو بیک برنر پہ ڈالنے کے لیے ایسا واقعہ کروا سکتے ہیں. 17, 18, 20 آدمی فوجی جو ہیں, اور ممکن ہے وہ نہ مرتے اگر وہ آگ نہ لگتی. ایکچولی زیادہ کیجولٹی آگ لگنے سے ہوئی ہیں. اور کل یہ زیر باعث بھی معاملہ آیا ان کے ٹی وی پہ کہ کیا ہمارے پاس فائر پروف ٹینٹ ہیں یا نہیں ہے. اس پہ بھی بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہوئی. کیوں نیاز صاحب, یہ کشمیر, ابھی ہم یہی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہیں بھی, انڈیا اس کے پاس ایک اوپن ٹارگٹ پڑا ہے پاکستان. اگر یہی وہ کرتا رہے گا, پاکستان کب تک یہ برداشت کرے گا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ بیکاز ٹونٹنگ, کرٹیسائزنگ, آپ کہہ لیں کہ ورلڈ کے اندر پرسیکیوٹنگ پاکستان, ہاؤ لانگ ول اٹ کنٹینیو؟ دیکھیں جی, انڈیا کا جو کرائسس ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. انڈیا ایک ایسی موومنٹ انکاؤنٹر کر رہا ہے جس کی اونس جو ہے نا وہ مقامی لوگوں کے پاس ہے.
ایک ہوتا ہے چیز جیسے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا دو، کیوبیک کے اندر جب ہوا کینیڈا میں تو انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا دو، تو وہاں پہ وہاں ڈیوائڈ تھی، آدھے لوگ یا ماجلی تھوڑے زیادہ لوگ کہتے تھے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے۔ کشمیر کے اندر سچویشن میں کوئی فرق ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں جب اونس جو ہے کسی چیز کی ایک عام آدمی لے لیتا ہے، جو نہ آپ ہوتے ہیں، نہ میں ہوتا ہوں، نہ لیڈر ہوتے ہیں، نہ دانشور ہوتے ہیں، ایک عام آدمی ہوتا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت ہی ڈیسائیڈنگ مومنٹ آ جاتا ہے مومنٹ کا، بلکہ ایسی مومنٹس کو کبھی کوئل نہیں کیا جا سکتا، کبھی ان کو دبایا نہیں جا سکتا، کبھی ان کو کراش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مومنٹ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہیں۔ اب اس کا ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ ساتھ جو جن کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے وہاں ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ انڈیا جو ہے بالکل ایک حالت فرسٹریشن میں ہے، ٹوٹلی۔ اب اس فرسٹریشن کے اندر جو آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح وہ کوالٹی وہ نہیں رہتی۔ پہلے تو وہ ہے یا نہیں ہے علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ہوتی ہے وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ انڈیا میرا خیال ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اس کو کرنے پہ 2-3 مہینوں سے میں بہت ہی بالکل کہنا چاہیے بنظر غائر بڑا ڈسسرننگ آئی کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوں، وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کوئی میٹنگ کرتے ہیں، کبھی ان کو سمجھتے ہیں اس کو اپیس کیسے کیا جائے، کیسے ان کی خوشنودی کی جائے، کیسے ان کی دلجوئی کی جائے، ہر وہ چیز ان کے کسی طرح کام نہیں آتی۔ جیسے افتخار صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ وہاں پہ 3 مہینے سے 24 hours a day 7 days a week وہ ایک موومنٹ ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے اس کے اندر بریک نہیں آیا، اور اس کا یہ بھی نہیں پتا، اور لیڈرز پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چنانچہ انڈیا جو ہے اس کو اس سے زیادہ ورسٹ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا، کیونکہ انڈیا نے اگر اس کو معاملے کو ٹھیک طرح ہینڈل نہ کیا تو کشمیر کی موومنٹ جو ہے انڈیا پورے کو نہ سے ہلا جائے گی، بلکہ اس کی پوری جو کانفیڈریشن ہے انڈیا کی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسے کیسے دھاڑے پڑتے ہیں اور اسے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ایک بات اور جو ہے کل قابل توجہ ہے، یہ وہاں کے جو ہاکش ہے نا وہ ایٹم بم سے پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے، مطلب دس از ویری سیریس تھنگ۔ اب انہی کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا نیوز پہ آتے ہیں، جہاں جو انڈین نیوز پہ بھی آ رہے ہیں اور کل 2 اور ٹیلی ویژن پہ بھی آئے ہیں۔ یہ سب سیریس میٹر۔ میں نے بم کا استعمال کا لفظ کبھی بھی ان کے بدترین رویے میں بھی نہیں سنا تھا۔ کل انہوں نے کہا یہ زیادہ بات ہے کہ وہیں پہ کچھ لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بہت، اس کی 2 وجوہات لوگوں نے بتائیں کہ آپ بم استعمال کیوں نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اتنی کمزور فوج نہیں جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے جو تجویز آپ پیش کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر پورا کا پورا خطہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سو اس سے لیس دین کوئی بات کرنی چاہیے۔ جب شکر ہے کہ وہاں پہ یہ بات بھی آ رہی ہے اس سے لیس دین تو پھر وہ یہ نا کہ سفارتی، وہ تو پھر سفارتی معاملات ہیں، وہ تو ڈائلاگ کی بات ہے، وہ تو پھر یونائٹڈ نیشن کی بات ہے۔ لیکن امریکہ نے جو کل ان کو سپورٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ نہیں دینی چاہیے تھی امریکہ کو۔ امریکہ کو ریلائز کرنا چاہیے کیسے امریکہ اس قسم کے کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہے 1 منٹ کے اندر کہ کون گیا اور کیسے گیا۔ یہ تو بدقسمتی ہے، پٹھان کوٹ کا واقعہ ابھی مکمل ہوا نہیں تھا تو ہمارے پر الزام لگ گیا، اور کیا ہوا پھر جب ہم نے کہا کہ بھی آئیں تحقیقات کرا لیتے ہیں، ہم پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہیں، ہم شیئرنگ کرنے کو تیار ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے؟ چلیں یہ تو آپ کی اکراس دا بارڈر ایک موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنل موومنٹ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ 30th کو اٹ ول بی دا موو، دیٹ واز اے ٹیلیفون موو۔ سو ناؤ واٹ وی ڈو ہیئر از کہ انٹرنلی when we should all be together کہ کشمیر پہ فوکس کریں، عمران ایک 30th کو ایک موو کر رہے ہیں، you think that is a right way or what؟ دیکھیں عمران کی جو موو ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران کو اتنا جاہل ہے کہ ایک طرف کشمیر کی آزادی کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں وہ وجہ رکاوٹ بنے۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان کا کوئی بھی ذی الشعور انسان اور محب وطن پاکستان، ان کے پاس تو بیرسٹر سلطان بھی ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ بھی ہو، مطلب پاکستان کا کوئی ذی الشعور اور ہوش مند انسان کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کے راستے میں رکاوٹ لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ کبھی نہیں بنے گا۔ عمران پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں، اور جو پھر عمران کا حشر آپ کر رہے ہیں کہ ہی از اے مینٹلی سک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ دانیال عزیز، اور انڈا ٹماٹر فورس بنا لی کی ہے۔ دیکھیں
کسی کو مینٹلی سک کہنا تو کیا رویہ آپ کا مجھے بتائیں نا. آپ ہم ابھی unemployed انمپلائڈ وہ تو انہوں نے کہا محترمہ نے مریم کو نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ لفظوں کا سلیکشن کیسے کرنا ہے. ہم ان کے کوئی نہ ٹیچر ہیں نہ استاد ہیں نہ ان کے ہم ایڈوائزر ہیں, یہ ان کو پتہ ہے بہتر طور پہ ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے. لیکن یہ سوال ہے کہ مینٹلی سک کسی کو کہنا. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے اندرونی معاملات کی, اور ہم ہندوستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے اس حد تک مت جاؤ, خرابی کو مت بچاؤ کہ جہاں سے تمہارے ہاتھ سے کھیل ہی نکل جائے. یہ کہہ رہے ہیں نا. حالانکہ ہم میری ایک دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کے ہاتھوں سے کھیل نکل جائے, ایمانداری کی بات ہے. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں میں پولیٹیکل سائنٹسٹ, میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تجزیہ کار ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو. خود میں اگر کسی آدمی کو کہوں وہ مینٹلی سک ہے تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کا تو ریئیکشن ہوگا. کیوں جی آپ بتائیں مجھے. نہیں صاحب ایک تو دیکھیں یہ مینٹلی سک, انمپلائڈ, اسٹوپڈ, گلو بارڈ, تھریشنگ, انڈر ٹماٹر فورس, ڈنڈا فورس. آپ دیکھ نہیں رہے yes yes are you not watching it on the television? دیکھیں regardless whether it is the government or the اور opposition. منع کیا ہے, اور مریم نے منع کیا ہے. مریم نے منع کیا ہے. مریم نے سینسبلی کہا ہے کہ یہ نہ کرو. کیونکہ اگر دیکھیں اگر کلیش ہو جاتا ہے, اگر انارکی کا پہلا اسٹیپ آپ لے لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوا تھا پاکستان جب ضیاء الحق آیا تھا, کیا ہوا تھا؟ ضیاء الحق نے ایک ہی لفظ استعمال کیا. یہ تو ساری موومنٹ میں تھے اس میں. ہاں یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دشمنوں میں سے تھے نا, بہت زبردست. نہیں تو قائد اعظم کے ساتھ بھی تھے یہ. اچھا بتائیں نا جی اس کا. یہ کیا آپ نے آج ریلیشن شپ بنا دی کہ he is a very old political worker. He may be, but he was against Zulfikar Ali Bhutto and we are paying for it. 77 کے بعد 77 کے بعد ہم آگے جا سکے ہی نہیں, وہی کھڑے ہیں. دیکھیں جی اب میں آپ کو ایک بتاؤں بات, جو مریم نے کہی ہے نا انمپلائڈ یا بے روزگار, یہ تو ایک آن اے لائٹر نوٹ, میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ڈیروگیٹری ٹرم ہے کہ, اور میرا خیال ہے کہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں, یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی قدغن ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزیں تو آپ کرتے رہیں, یہ ایک مینرزم کے اندر آتا ہے. یار اس کو کچھ کرنے کا کام نہیں ہے, بیکار آدمی ہے, اور بیکار آدمی ہے, وہ کرنے کا کام نہیں ہے, اور یہ سارا دن یہی کام ڈھونڈ رہے ہیں, اور آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, جاب ڈھونڈتے ہیں پھر اس پہ ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کو میس اپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی دانیال نے کہی, یا اس سے پہلے عابد شریلی نے کہی تھی, یا باقی جو ہے کبھی کبھی تلال بھی کچھ اوور سٹیچ کر جاتے ہیں. ان کو الفاظ کے چناؤ میں ڈیروگیٹری نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنا یہ ڈیمیج کرتی ہے عوام کو. لیکن دیکھیں اس کا یہ سٹارٹ کس نے کیا ہے, who started it. تحریک انصاف نے اس انتہا تک لے گئے گالم گلوچ اور گندی زبان اور گندے لطیفے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بھی. لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں, we should not talk about social media, we should talk about the print media and electronic media. کیا الیکٹرانک میڈیا پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو they should have not done it. میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ہوئی ہے. ایون عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ان کے سلواریں گیلی ہو جائیں گی, اور بہت گندی زبان. شلواریں بھی گیلی نہیں, شلواریں گیلی ہوتی ہے جب آپ بھاگتے ہیں تو پیشاب نکل جاتا ہے, اس کو شلواریں گیلی کہتے ہیں. اصل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ, لیکن یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم ویسے ایک چھوٹی سی بات الجھ کے رہ جائیں گے جس میں ہو سکتا ہے کہ افتخار ٹھیک کہہ رہے ہوں, اور میں اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے اس کی شدت یا انٹینسٹی جو ہے اس کو زیادہ محسوس کر رہا ہوں. ذرا آگے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, عمران صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل مووز انہوں نے جب سے ان کا اپسٹ جو ہے 2011 سے آج تک انہوں نے جتنی پولیٹیکل مووز بنائی ہیں وہ ڈیزاسٹرس تھی تحریک انصاف کے لیے. وہ ایک ریسیپی تھی, 85 لاکھ ووٹ کو کیسے مل گیا؟ ریسیپی تھی لوگوں کو خراب, جس کو مجھے ایک بات دوست بتاؤ, 85 لاکھ ووٹ کیسے لے گیا پھر آدمی؟ 85 لاکھ اس کو ابھی گنتی میں نہ پڑے کہ 75 لاکھ نہیں بنا, دیکھو نا اس کی جس ساری کوشش کو آپ ڈیزاسٹرس کہہ رہے ہیں, فیکٹر تو یہی ہے جس کو آپ سارا ڈیزاسٹرس کہہ رہے ہیں, جس کو آپ سب تباہی کہہ رہے ہیں, جس کو آپ اس کی ناکامی کہہ رہے ہیں, وہ تو کلمینیٹ ہوئی 2013 کے الیکشن میں. اس میں جب وہ باہر نکل کے آیا تو 85 لاکھ ووٹ. دونوں اینگل چونکہ افتخار کے بڑے مضبوط ہیں. نہیں اینگل نہیں, حضور جب بات ہی مکمل نہیں ہو سکے گی اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک فکرے کو توڑ کے اسی ڈائسیکشن کر کے اس کے اوپر ہم اس کی تفصیلات میں پڑھ جائیں گے تو بات مزید الجھ جائے گی. آپ جوان آدمی ہیں, میں تو ذہنی طور پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ادھر سے ڈیریل ہو تو میرا آرگومنٹ جو ہے
وہ ویسی تتر نہیں میں آپ کو ڈیل نہیں کروں گا نہیں آئی ول ناٹ اچھا اس میں یہ رپورٹ کارڈ کے جو 30 سیکنڈ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن میں ان کو پتا ہے کہ جو پی جے کا پروگرام ہے اس میں ہم ذرا ٹائم لیمٹس کا ہمیں جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جی عمران نے کو بہت بڑی سپورٹ ملی ہے عمران نے جو دسمبر 2011 کی عمران کی سپورٹ ہے نا ڈاکومنٹڈ وہ عمران نے جو ضائع کی ہے اور وہ اس کے گریجول اس کے نیچے آ رہا ہے ڈکے آ رہا ہے آپ کیسے کہتے ہیں ضائع کیے دیکھیں نا جب مجھے پتا ہے کہ 2013 کے اندر 2011 کے اندر آپ کا ہوا 2013 میں 16.5% پہ ہو جائے اور آج وہ 11-12% کے اوپر رہے اب دیکھو سروس بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور پھر کوئی سبسٹانشل چیز نہ ہو اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک بدترین بحران کا شکار ہے جو پارٹی کے جن کو بنایا گیا نا جن کو پارٹی کے لیے جن کو سمجھا گیا کہ یہ پارٹی کے اندر یہ الٹیمیٹ کرنی جیسے آج جہانگیر ترین ہے اور کل کو 6 مہینے سال 2 بار بعد چاہے جہانگیر ترین بھی ڈسٹ بن میں پڑا ہو یا وہ بھی ایک ٹیشو پیپر بن چکا ہو یا وہ ٹوائلٹ رول بن چکا ہو تو کرائسس وہاں آتا ہے کہ وہ ٹیشو پیپر ٹوائلٹ رول یہ لفظ یہ جو ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو لکھ چکا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ استعمال کر کے کسی کو جب پھینک دیتے ہو تو اس کو آپ کہتے ہو ٹیشو پیپر ہے یا آپ اس کو ڈسٹ بن میں آپ ٹیشو پیپر کس لیے یوز کرتے ہیں میں اس کو چھوڑیں کہ کسی میں ہاتھ صاف کرتا ہوں ہاتھ صاف کر کے مجھے ضرورت ہوتی ہے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیتا ہوں تو اس میں جو ہے کہ عمران جیسے کل سیف اللہ نیازی کا چلے جانا آپ کو اندازہ نہیں کہ عمران خان نے اس کو کتنے ہائی سٹی میں رکھا ہوا تھا نہیں تو ہر پارٹی سے لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں میں پھر ہر پارٹی کے لیے بھی اپنے Are we discussing کہ آپ نے نہیں جی we want to know what will be the repercussions on the 24th and the 30th this is the danger point دیکھیں جی میرا اپنا خیال تھا کہ جو اپرچون اور آپ کی ایکٹیویٹی بارڈر پہ تیز ہو رہی ہے اپرچون مومنٹ تھا نا اس کے اندر تحریک انصاف کی یہ جو شو ہے نا یہ وہ کسی طور بھی تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ یہ وہ چیز ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ عمران خان میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 3 مہینوں سے انہوں نے یہ سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں جس مارچ کے لیے ساری پلان کیا یہ کرتے ہیں تو بھی ذلیل ہوں گے اور نہیں کرتے تو ذلیل ہوں گے فیس سیونگ ایسے نہیں ہو جاتی عمرہ سے مجھے پتا وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں ہر پولیٹیکل اینالسٹ کو پتا فیس سیونگ کر رہے ہیں وہ اسے رائے فرات وہ کہتے ہیں وہ کسی طریقے میں وائنڈ اپ کر کے میری جان چھڑاؤں یو مین یہ کمپرومائز کر کے یہ کمپرومائز کر کے اور نون والے بالکل نہیں کریں گے نہ ٹماٹر ماریں گے نہ انڈا ماریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے وہ صرف ان کو ٹیز کر رہے ہیں جو نون لیگ کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو کہیں رہنا چاہیں بندوبست کر کے دیں حقیقت بتا دوں آپ کو میں یہ ابھی بتا دوں کہ اگر یہ وہاں رہیں گے نون ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گی رہائش کا بھی کرے گی ان کو 1 سال 2 سال 3 سال رہنا چاہے نون لیگ کو بندوبست کر کے دے گی ویسے جو بھوکے ننگے پھرتے ہیں ان کو کیوں نہیں وہ بات کی بات ہے ان کو ضرورت ہے نا سیاسی فائدہ اس میں ان کو یا اس میں فائدہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیوں جی یہ ہم ایک پولیٹیکل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں دس از اے سیریس سر سمپل سی بات ہے نیاز صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے and I appreciate because right of speech this is a right of speech لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں میں ڈسکس کر رہا ہوں میں سب ڈسکس نہیں جی ہم اس لیے کر رہے ہیں دیکھیں نمبر 1 بیکاز پاکستان میں اس وقت اگر کوئی کنسیڈر کر رہا ہے ایز این اپوزیشن یہی کہنا کہتا کوئی چیز ہے تم ڈسکس کر رہے ہیں سارے رات کو ٹیلی ویژن کی ڈسکس کر رہے ہوں گے اگر وہ ہے ہی کچھ نہیں از irrelevant تو why are we discussing it exactly number 1 number 2 سر ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر پلیئر 100 کا سکور کرے آپ تو کرکٹ میں ہو آپ ایک 100 بھی کر سکتے ہو اور آپ 9 پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہو ایک زلزلہ ہے 1.1 ریچر سکیل کا ایک زلزلہ ہے 7.5 کا اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ موب کتنا لے کے آتا ہے کیا وہ 1.1 کا لے کے آتا ہے تو صاف ظاہر ہے پھر اس کا نقصان ہوگا اگر جو اس کا نقصان ہوگا وہ نواز شریف کا فائدہ ہوگا یہ ہمیشہ سیاست میں آپ کے مخالف کی کمزوری آپ کی طاقت بن جاتی ہے خواہ وہ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہو خواہ وہ محلے کی پالیٹکس ہو خواہ وہ چیمبر کی پالیٹکس ہو اف یو آر اے ویک مین تو جو آپ کا مخالف ہوتا ہے آپ کی کمزوری اس کی طاقت بن جاتی ہے اگر 1.1 سکیل کا آئے گا تو کوئی افیکٹ نہیں کرے گا ہاں اگر وہ 3 پوائنٹ اور 4 پوائنٹ تک چلا گیا تو وہ پھر ناک کرنا شروع کر دے گا کیوں نیکسٹ ایئر از الیکشن ایئر ڈویل گیم کھیل رہی ہے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा कि अगर ये 4 रिक्टर स्केल पे चला गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल जंप इनटू इट। अगर वो 1.1 रिक्टर स्केल 4 के दरमियान रहा तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी जाने दो, क्यों हम नवाज शरीफ से बिगाड़ के रहें, क्योंकि हमारे तो मामला बहुत ख़राब हैं। फिर वो नवाज शरीफ के साथ अपनी सुलह को जारी रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर यही सूरत हाल रही और ये अपना नहीं लोगों को ला सका और लोगों को एजिटेट नहीं कर सका तो फिर अगला इलेक्शन नवाज शरीफ का है। अच्छा, ये अगला नवाज शरीफ का है और पीपल्स पार्टी का कोई चांस ही नहीं है पंजाब में, सब फारग हैं बिल्कुल। तो आसफ एक लंबी खेल करना चाहेगा। आसफ कहेगा कि यार मैं उन लोगों से क्यों ना बना के रखूं जो मेरे पे नैब के केसेस बनाने को तैयार नहीं है, नैब के केसेस को पीछा करने को तैयार हैं, मेरे बंदों के साथ रियायत करने लगे। हद तो ये है कि एक बंदा पकड़ा जाता है तो एक टेलीफोन के ऊपर बंदा सड़क पे छोड़ दिया जाता है, तो वो इस किस्म की चीजें चाहेंगे। लेकिन अगर इमरान शो कर जाता है 4 पॉइंट प्लस, then sir, then the politics of Pakistan will take another जब भी कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान विल टेक अ टर्न, यू थिंक ये जो राव अनवर ने जो अरेस्ट किया है, यू थिंक दिस वाज अ पॉलिटिकल गिमिक, कि इसका रिएक्शन ये होगा? देखिए जी, बात ये होती है कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, छोटी सी मूव्स होती हैं और आपको बहुत कुछ गेन करा जाती हैं, बहुत कुछ लूज करा जाती है। नहीं, ये तो नियाज़ साहब एक सेकंड, कराची में जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है टू मेक पीपल्स पार्टी ऑल स्ट्रांग एंड MQM टोटली आउट, व्हिच मींस ओपन द डोर। कभी नहीं होगा। अभी तक सिंध की सूरत है ना, एज पर नाउ जो भी इसका आपके पास टाइम है 3:20 या 25 मिनट, उस लिहाज से जो कराची की सूरत है ना, हैदराबाद और कराची उर्दू स्पीकिंग एरियाज में MQM लेकिन why do we say Urdu speaking areas? जो आपका रूरल सिंध है वहाँ पे पीएस पार्टी। ये पीजे एक वाहिद सूबा है जहाँ पे नंबर 2 पार्टी किसी कहीं नहीं है। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है। कराची वाह जगह है जहाँ पीपल्स पार्टी को मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी से वजूद में नहीं आई। आएगी, क्या आएगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे जब आप ऑपोजिशन दी है। अच्छा, MQM, जब MQM मुकाबले को पार्टी आएगी, बनेगी, सामने आएगी, उसको भी देख लेंगे। ये मैं जरूर समझता हूँ कि MQM को अगले इलेक्शन में उसी तरीके से पॉलिटिकल डंड मिलेगा जैसे 2002 में मिला था। वो 2-3 ऑपरेशन के फॉलोअप में जब 2002 का इलेक्शन आया तो MQM को बहुत सारी सीटें कराची हैदराबाद से लूज करनी पड़ी और फिर MQM बड़े मामूली वोट से जीती थी। एक सीट के ऊपर MQM ने 18-20 हज़ार वोट लिए थे, विनर थे। एक सीट में MQM ने 32-33 हज़ार वोट लिए थे, विनर थे। ये सिचुएशन रहेगी। सूरत हाल ये नहीं है। जीता कौन था उनके मुकाबले में? एक पॉलिटिकल पार्टी तो बताते हैं। देखें, अब आप नवाज शरीफ को हम डिस्कस कर रहे हैं और इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत के वक्त का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान क्यों करें कि एस्टेब्लिश नंबर 2 ऑपोजिशन पार्टी है, द पीरियड। ये बात KPK बाकी क्या कर रही है? जो जिससे ये बात कर वो बात देखो ना, ये सारी चीजें सियासत के अंदर बेशुमार वेरिएबल्स होते हैं। आप उनको इनकॉर्पोरेट किए बगैर नहीं चल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये बस न्यूटन के किसी फार्मूले में इस चीज़ों को डालें, उनमें जिनमें वेरिएबल भी 3 या 4 होते हैं और हमें रिजल्ट निकाल के दें। और फिर टाइम जो होता है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर एक कथन है कि ये इसी तरीके से अगले 2-4 दिन में हों। लेकिन अगर ये कहें कि अगले साल ये यही हमारा तजज़िया वैलिड होगा, तो उसने कहा था ना चर्चिल ने कि जी साल जो है सियासत के अंदर पता नहीं कितना बड़ा टाइम है। चर्चिल तो अब खरीद लिया है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कैसे खरीदा? लंदन में देख लें, जाके पूछ लें आप। ये मुझे बताइए आप कि यहाँ तो लग रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। मैंने तो साफ कह दिया। देखें, मैंने तो कोई लफ्ज़ों का हेर फेर नहीं किया। मैंने आपको कहा है कि आसिफ ज़रदारी चाहेगा मियां नवाज शरीफ के साथ कोई इख्तलाफ ऐसा न पैदा करे जिसकी बना के ऊपर मुकदमात शुरू हों, चीज़ें अपने मंतक की नताइज पे जाए। ना वो चाहेंगे, ना ये दोस्त चाहेंगे कि ऐसा हो। तो इनके लिए बेहतर यही है कि जो हो रहा है इसको चलने दें, ठीक है। और ये आप जो MQM का मसला, मैं आपको एक और अर्ज करूं, ये MQM को इतना कट टू साइज भी नहीं करेंगे। मैं एक सेकंड चलता हूं जी, मेरे पास यहाँ इंडियन एक जर्नलिस्ट है S बालाकृष्णा। अस्सलाम वालेकुम बाला साहब जी। ये मुझे बताइए, हम यही डिस्कस कर रहे हैं जी अपने प्रोग्राम, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो इंडियन साइड से कुछ ना कुछ, वो एक लफ्ज़ है उर्दू का, एक
شوشہ شروع ہو جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو ہر چیز پہ بلیم کیا جاتا ہے؟ اگر اٹیک کہیں ہو رہا ہے پاکستان is to be blamed, اگر فوڈ شارٹیج ہے وہاں why don't we to act sensibly؟ یہ ہندوستان سے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے بھائی صاحب، اگر لوگ سینسبلی کام کرتے ہیں تو پھر یہ جو شنیوار کا صبح کا جو انسیڈنٹ ہوا اری میں وہ نہیں ہوتا تھا. یہ جیش محمد کا یہ ایکشن ہے، لیکن صحیح معنی ہماری ملٹری انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ لوگ انفلٹریٹرز کو ٹریک نہیں کر پائے اور ان کو پرو ایکٹیولی ان کو روک نہیں پائے. ایل او سی کراس کر کے وہ لوگ آئے ہیں تو ان کا فیلئر ہے، اور سب لوگ سو رہے تھے رات کو ڈور ڈیوٹی ہونے کے بعد. لیکن جو بھی ہے، یہ جو پاکستان جس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، بے نظیر بھٹو سے لے کے سب لوگ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے، یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے جو پاکستان ون آف دا بگیسٹ وکٹمس آف ٹیررزم. ابھی بھی پاکستان یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جو ٹیررسٹ جو ہے آج ہمارے خلاف ہے، کل آپ کے خلاف ہوں گے. تو ایک جوائنٹ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہونا چاہیے پاکستان میں کہ یہ جو ٹیررزم اس ٹیررزم. اوکے کرشن صاحب، اوکے پوائنٹ ٹیکن. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ انالیسس دیں یا ہم کو انالیسس دیں، آپ کس نتیجے پہ پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جیش محمد تھا؟ Did they have any جیش محمد passports? Did they have identity cards? Did they have some sort of an identification? کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ ہماری جو حکومت جو ہے it is under tremendous pressure to hit back at Pakistan. تو وہ کب کیا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. بٹ دس از دا ہائٹ آف لمٹ. انڈیا کا پیشنس جو ہے، ٹالریشن جو ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ خود آئے تھے لاہور میں، گفتگو کی، سب کچھ اتنے سارے ہوپ جنریٹ ہوا. جب ان کا سویرنگ ان ہوا تبھی سے وہ سب کو ملا کے ساتھ میں لینے کا پروگرام تھا. لیکن the whole thing has been totally been derailed by the. ہم معذرت خواہ ہیں کیا Bala Sahab, are you there with us? Okay, please try and get Bala Sahab back, then you can put your question. جی دیکھیں میں آپ کو دو تین بات میں تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں. بات میں کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کو بھی ختم نہیں کیا جائے گا جو اب کھیل ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے یہ معاملہ تھا کہ ایم کیو ایم کو ان کے عسکری ونگ سے جان رینجرز کا زبردست ایکشن ہوا ہے آج. رینجرز اب میں کچھ باتیں ہیں مجھے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر دیں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. کر دیں نہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں. دیکھیں ان کے آگے ہم نے سچ بولنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹیٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہوا تو کہیں گے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی اور ٹرف ان بیلنس ہو جائے گی. وہ ٹرف ان بیلنس ہوئے گی. اور عمران خان کو اب آپ اسکیپ گاڈ بنا لو، اس کو مارو، برا آدمی ہے، گندا آدمی ہے، بچوں کو بہکاتا ہے، ڈانس کراتا ہے، عورتیں ناچتی ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی اس کے جلسوں میں ہوتی ہے، ولگر لینگویج استعمال کرتا ہے، ولگر جیسچر استعمال کرتا ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں ملا، اتنے سالوں سے دھکے کھا رہا ہے. جیسے کہ پہلے نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں ملا، مطلب جو اس کے خلاف ہماری چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے. اور اس نے پاناما اس نے بھی پیسے کھائے ہیں. شوکت میموریل کے، وہ شوکت میموریل کے سارا ریکارڈ نکالو، وہ ایک نام ہے اچھا بنا ہوا، اس کا بھی تباہ و برباد کر دو. تو یہ کھیل مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ نیکسٹ ایئر از دی الیکشن ایئر. تو دس ول بی آل وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ڈرٹ تھروئنگ. اٹ ول بی جسٹ ڈرٹ تھروئنگ. میرے نزدیک جو یہ کام ہو رہا ہے نا، اس میں میں اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا ہوں. جو آپ نے جس پہ بالا جی کو بلایا ہے اور جو آپ کا جو خطے ریجن کے اندر جو اس وقت ارتعاش ہے، اس وقت بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کا، اور اس میں ہر ملک انوالوڈ ہے. میں یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ جو ہے دوبارہ ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. اس پیرائے میں کشمیر کی تحریک آ گیا ہے نا، پارٹی لے کے. اچھا، اس کے اندر کشمیر کی تحریک اٹھی ہوئی ہے. یقین جانو کہ جمعے کے دن جنیوا کے اندر پاکستانی ڈیلیگیٹ تسنیم جنجوعہ کے آگے انڈین ڈیلیگیٹ سپیچ لیس تھا. پوری دنیا کی انٹرنیشنل پریس نے بتایا کہ انڈیا کو انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ پلے کر دیا. انڈیا اس وقت حالت میں نے کہا فرسٹریشن میں. اب یہ فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں. مارچ 2000 کے اندر کلنٹن آتا ہے اور وہ چت سنگھ پورا کشمیر کے اندر سکھ بیچاروں کو 35 بائی دا وے یہ جو ریجمنٹ جس کے بندے سنگ بنے ہیں یہ بھی سکھ ریجمنٹ ہے.
میں کہتا ہوں جی کہ یہ جس کو کہ مرد کے بچے بنے انڈین اور جا کے چائنا، رشیا، روس اور امریکہ کے جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں ان کے اوپر ایک پینل بنائیں، انویسٹیگیشن کروائیں، ساری لاشوں کے حوالے کریں، ساری چیزیں کریں. دیکھو اس وقت انڈیا پھنس چکا ہے. پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے، مجھے کیوں افسوس ہوتا ہے یہ عمران خان کے دھرنوں کا یا یہ جو باقی لوگوں کے دھرنوں کا، یہ سپٹمبر صحیح مہینہ نہیں تھا. اگر آپ لوگوں کو گیم اور ہے یا احمق ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا، یہ مہینہ ٹھیک نہیں تھا. اس میں انڈیا نے کیا کیا، وہ ایک ہی چیز پاکستان کی توجہ دلانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہ ڈسکس کرو، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں پاکستان کو دہشت گرد کرو. اس کے لیے یہ انہوں نے اتنی غلاظت کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، اس لیول پہ پہنچ گیا غلاظت کے، اور ہر لیول پہ پہنچ گئے کہ وہ پاکستان کو ہر چیز پہ انوالو کرنے کے لیے. لیکن اس دفعہ بیک فائر ہوگی. جس طرح چتن سنگھ پورا کے 35 سکھوں کا قتل جو تھا، سلاٹر جو تھا، اس میں یہ ایکسپوز ہوئے تھے، اسی طرح یہ دوبارہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اب انڈیا جو ہے اس کے اندر پھنس کے رہ گئی ہے، اور ہمیں اپنے کیس 21 کو اسی فورس سے شروع کرنا چاہیے. مشرقی پاکستان کا جو انوالومنٹ ہے، کرنل شفیق الحق دالمیا کا اکاؤنٹ اپنا کہ کیسے پاکستانی فوج کو ڈیزرٹ کر کے وہ گیا اور کیسے مفتی بامنی نے ٹرین کی. جو اس کی کتاب ہے بنگلہ دیش انٹولڈ سٹوری، وہ پڑھ لیں. سرمیرا بوس کی ڈیڈ ریکننگ پڑھ لیں. سجاد حسین کی جس کو کہنا چاہیے ویسٹ آف ٹائم پڑھ لیں. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس موجود ہیں. چلیں جی، میرے پاس اس وقت فارمر پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری موجود ہیں، جو کہ اس وقت ممبر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بیرسٹر صاحب، یہ ہندوستان دوبارہ اپنے اسی روڈ پہ چل پڑا ہے کہ جب آپ نے، مجھے یاد ہے کہ آپ ہی نے کشمیر سینٹرز شروع کیے تھے باہر برسلز میں، لنڈن میں اور نیو یارک میں. تو یہ مجھے بتائیے، آپ کا فرنٹ لائن تو ختم ہو گیا اور آپ اور میں ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں ہندوستان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ دس واز این آئیڈیل ٹائم کہ یورپین یونین، برٹش پارلیمنٹ اینڈ امریکن کانگریس آج ہم ان سینٹر سے بیٹھ کے ان کو کاؤنٹر کرتے؟ دیکھو جی پی جے صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دس از اے ویری گولڈن چانس. اگرچہ 1989 میں بھی تحریک چلی تھی اور ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن سم ہاؤ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے پچھلے 72 ڈیز سے، اور سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے. اور بعض حلقوں سے سپورٹ بھی ہوئی ہے. ایون امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی مذمت کی ہے، بان کی مون نے کی ہے. اور اسی چیز کو مانتے ہوئے میں نے اناؤنس کیا ہے کہ 26 ستمبر کو جب بھارتی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے آئیں گے تو وہاں پہ پاکستانی، کشمیری اور جو لوگ بھی ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنیٹی، سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ایکسپوز کریں گے. اور دوسری اپرچونٹی اگر چاہے ہم کشمیری حکومت پاکستان کی جو بے حسی رہی ہے اس دوران، بالخصوص پرائم منسٹر پاکستان کی، اس سے بڑے مایوس ہیں. لیکن ایک اپرچونٹی آ رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس کہ وہ جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ وہی روایتی خطاب نہ کریں کہ جی ہم سیاسی اور سفارتی سپورٹ کشمیری کرتے، ڈٹ کر بات کریں جیسا شہید بھٹو وہاں پر کرتے تھے، اور ان کی نقل نکالنے کم از کم کچھ نہ کچھ وہ کشمیری وہ مطمئن بھی ہوں گے. اور پھر یہ کچھ اپنا بھارت نے یہ جو ایک نیا ڈرامہ کھیلا ہے وہ پاکستان کو ڈیفینسو کرنے کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ڈیفینس از این افینس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹا بھارت کو وہ اپنا ڈیفینس پہنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے. اور دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت کشمیر کو کور کر رہا ہے. اوکے، یہ تو چلے کشمیر پہ گولڈن اپرچونٹی ہے، لیکن آپ کی جو پارٹی اس وقت 30 تاریخ کو کرنے جا رہی ہے رائے ونڈ میں، از دیٹ اے گولڈن اپرچونٹی از ویل؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے بڑا وہ بر وقت اعلان کیا ہے، چونکہ اور میں نے خود بھی سرکار پریس کانفرنس کی ہے اور میں نے جہاں پاکستانیوں سے کہا ہے وہاں بالخصوص میں نے کشمیریوں سے کہا ہے کہ اگر نواز شریف پر ہی رہا تو اس کی تو مودی سے دوستی ہے، خاندانی تعلقات بنا لیے، اسٹیم میں گٹھے لگا رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہونا. لہذا ہماری تو ایک ایکسٹرا وجہ ہے کشمیر کی وجہ سے کہ کشمیری وہاں پر زیادہ سے زیادہ
شریک ہوں اور وہاں پہ ہم کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی رائے بیڈ کوئی وہ نواز شریف نے لیز پر تو نہیں خریدا ہوا کہ وہاں پہ کوئی جا کے جلسہ ہی نہیں کر سکتا. ہاں اگر جس طرح وہ دکھا رہے ہیں وہ اپنے وہ جو کان کٹے ہیں کہ وہ بیٹھ کے لگا رہے ہیں تو یہ پہ خود وہ دعوت دے رہے ہوں گے وائلنس کو. اچھا میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں, یہ کیوں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہے یا نواز شریف کی محب الوطنی پہ شک کرتے ہیں یا ان کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں کہ مودی ان کے دوست ہیں؟ مودی تو خود اپنا دوست نہیں ہے, اس کا دوست پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح اس نے لاہور کو بلایا کسی کو بتائے بغیر, کسی ادارے کو بتائے بغیر. ہندوستانی تو کہتے ہیں جی وہ خود گئے ہیں. ابھی میرے پاس ایک کرشنا آئے تھے, بالا کرشنا, وہ کہتے ہیں جی وہ خود گئے تھے, بلایا نہیں تھا ان کو. نہیں وہ میں آپ کو بتا دوں دیجیے صاحب کہ وہ اسٹیل کا بزنس مین ہے جندال, اس نے یہ میٹنگ آرگنائز کی تھی اور جندال جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے وہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے اسٹیل کی اور افغانستان میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا کہنا اور بات ہے, یہ سوال وہ آپ کریں یا خود نواز شریف سوال کرے وہ قاضی صاحب پہ جنہوں نے نام دیے 50 انڈینس کے کہ وہ اس کی اپنا رمضان شوگر مل ہے وہاں پر کام کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پوچھتے, ان کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہاں پر ہندو کام کرتے ہیں اور وہ سارا ان کو وہ سہولتیں دی گئی ہیں اور حکومتی ایکسیپشن دی گئی ہیں ان کو. اوکے, تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سلطان. کیوں جی؟ اب دیکھیں نا یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایک بندہ جو کشمیر کوز کے لیے سیریسلی کام کر رہا ہو اور دوسری جگہ پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو پریسٹر صاحب کا جو دوسرا حصہ تھا آپ کو سیاست میں وہ ٹپیکل ایک ہوتا ہے جیسے کہ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں جی ہم نے تو کرنا ہی ہے, چاہے وہ ٹھیک کریں یا غلط کریں ہم نے مخالفت کرنی ہے. اب انڈیا ویزا کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ سارے سب سے پہلے بلایا جہانگیر ترین نے. ہر پاکستان کے معمولی بندے کو پتہ ہے کہ انڈیا کا ویزا جو ہے نا ISI اور MI مل کے دیتے ہیں. کوئی جرت نہیں ہے کہ ایک ویزا جو ہے کوئی بندہ کسی کو دے سکے. اس کا مطلب کہ ہم اپنے اداروں کی جو ہے عقل پہ یا شعور پہ وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. پھر وہ آ رہے ہیں پاور پلانٹس لگ رہے ہیں, انڈیا لگا رہے ہیں ہر جگہ پہ, ان کے انجینئرز بھی ہیں 2-2 3-3 انجینئرز ہیں جو 700 لگا رہے ہیں. گاز سے جو پاور پلانٹ لگتے ہیں کو جنریشن پاور پلانٹ جو ہے وہ لگتے ہی اسی سے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا نے زیادہ ڈیولپ کی ہوئی ہے چائنا سے. چلیں جی پروگرام کا وقت ہو رہا ہے. سلیم سیف اللہ, why has he left the party? سیف اللہ نیازی صاحب میں تو اتنا نہیں اندر کی باتیں ان کی جانتا, پارٹیز میں لوگ چھوڑتے ہیں, آپ نے پہلے خود ہی اس میں کہا تھا چھوڑتے ہیں. میں یہ ایک سے بات کہنی ہے, آئی ہوپ کہ سیاست کو سیاسی ہی کھیل کے طور پہ لیا جائے گا. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ؟ نہیں, ہم کوشش تو ہمیں کرنی ہے, آپ کو مجھے کہنا تو چاہیے اور کسی کا سر نہیں پھاڑا جائے گا اور اس کو انا اور ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لیجیے گا. سر یہ شہر کسی ایک کا نہیں ہے, یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے. آج آپ رولرز ہیں, کل آپ رولرز نہیں ہوں گے, اور تھے نہیں, یہ تھے نہیں. یہ زعیم قاضی وغیرہ, یہ اپنا سعد رفیق وغیرہ بیچارے ڈنڈے کھا رہے تھے, مارے کھا رہے تھے, جیلوں میں جا رہے تھے, تو ان کو جو کھانا پہنچاتے تھے یا ملنے جاتے تھے وہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے تھے, وہ اسی شہر کے لوگ ہوتے تھے. تو اس شہر میں جو ایک روایت ہے اس کو قائم رہنے دیں, نہ عمران خان اس روایت کو توڑیں نہ یہ توڑیں, اور آرام سے جو پولیٹیکل بات ہے وہ کہیں اور کریں, اور یہی ایک طریقہ ہے. اور اگر کلیش ہو گیا تو آئی ایم افریڈ کہ مرحوم عارف اقبال بھٹی نے ایک جلوس نکالا تھا انارکلی کے اندر جو آ کے ختم ہوا تھا یہاں پہ اسمبلی ہال پر, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. چلیں یہاں میں جنٹلمین آپ کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو فار واچنگ Q&A ود پی جے میر. ان میں صرف یہی کہوں گا کہ مریم نواز نے جو اسٹیٹمنٹ ایک دی ہے اپنے ورکرز کو کہ ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ اینڈ ڈونٹ گو آن دا پاتھ آف وائلنس, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی ہوپ اٹ از ریسیپروکیٹڈ بائی پاکستان تحریک انصاف. احتجاج کرو, دبا کے کرو, لوگوں کو تنگ نہ کرو, اینڈ جیسے نیاز صاحب کہتے ہیں ہوپفلی اٹ ول بی اے پیسفل ڈیمونسٹریشن. ایک پوائنٹ ایکسپریس کرنا ہوتا ہے, وہ ملین مارچ لنڈن میں بھی ہوئی تھی, آرام سے واک کر کے چلے گئے تھے. لوگوں کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے, نہ اس میں ایک
पौधा तक नहीं खराब हुआ था. And I hope यही रवायतें कायम हो. लेकिन ये जो लीडरशिप को whether गवर्नमेंट की लीडरशिप हो या ऑपोजिशन की हो, ये जो वर्ड स्लैंगिंग है, I think this should be avoided. Am I right or not? Yes, 100% right. And we support your point of view, and I hope NISA will also support it, because we want peace. We want politics with peace. Politics with the asla, politics with the guns is anarchy. It is not politics. Absolutely. And this is where we rest our case for today. Look after yourself and look after the interests of Pakistan. Khuda Hafiz.